बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी के साथ न्यूज़ वन पर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपके अपने भी खैरियत से होंगे। आपकी और मेरी हर एक की कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है, लेकिन माया कहानी में वो लोग पहुंच पाते हैं जिनको हम पर थोड़ा भरोसा ज़्यादा होता है और जो अपनी कहानी बताने के लिए शायद कहीं ना कहीं बहुत बेताब भी होते हैं कि हो सकता है मेरी कहानी सुनकर मुझे इंसाफ मिल जाए, हो सकता है मेरी कहानी सुनकर किसी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाए, हो सकता है मेरी कहानी सुनने के बाद कोई अपने लिए लड़ सके, हो सकता है मेरी कहानी सुनने के बाद किसी को सब्र आ जाए। बात करते हैं अगर सब्र के आने की, तो सब्र ऐसे नहीं आता, बहुत मुश्किल से आता है अगर अपनी कोई औलाद चली जाए। सोशल मीडिया पे होने वाला एक बहुत पूरी दुनिया में जिसने एक वाक़े को हिला दिया, आज माया कहानी में वो फैमिली आने वाली है। वो कौन है जो अपने बच्चे के बारे में बात करेंगे, उस बच्चे के बारे में जिसके बारे में कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। अब सवाल इस पर उठा हुआ है कि आया खुदकुशी की या वो मर्डर था। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी, इससे पहले कि मैं नाम आप लोगों को डिस्क्लोज़ करूँ कि आज किसकी कहानी हमारे साथ होगी, मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि उनके वालिद सिक्योरिटी यानी कि लाइफ एंड डेथ के मैटर, यानी कि उनको डेथ थ्रेट्स हैं, यानी कि उनके ऊपर कातिलाना हमला होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए वो स्टूडियो नहीं आ सके जबकि वो इसी शहर में मौजूद हैं। खौफ का आलम यह है कि वो कह रहे हैं मेरी जान को ख़तरा है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, मैं अपनी और अपनी बेटी की कहानी बताऊँगा ज़रूर। मैं बात कर रही हूँ माहा की, जिसके बारे में पिछले दिनों पूरी दुनिया ने जाना कि उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन बहुत सी जगह इस कहानी में लोगों ने ये सवाल उठाया कि कहीं ये मर्डर तो नहीं। कहानी दरअसल है क्या, इस वक्फे के बाद माया कहानी में। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर माया कहानी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कहानी होगी माहा की, लेकिन कहानी सुनाने वाले होंगे उसके वालिद साहब। आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बार शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। माहा के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बराह रास्त। सबसे पहले तो हम सब की तरफ से, न्यूज़ वन की तरफ से आप ताज़ीद कबूल कीजिए कि आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा सानेहा और आपकी पली पलाई बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ फरमाए। सच क्या है हम नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि माँ बाप का गम क्या होता है जब उनकी औलाद उनसे छिनती है। और वालिद या बाप के लिए बेटी बहुत ज़्यादा करीब होती है, क्योंकि मैंने बहुत छोटी सी अपने वालिद को खोया था, इसलिए समझ सकती हूँ कि एक बाप का अपनी बेटी से क्या प्यार हो सकता है। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हासिफ साहब हमारे साथ मौजूद, वालिद डॉक्टर माहा। साहब बताइएगा कि दरअसल मामला क्या है, क्या हुआ, और अब अपनी कहानी कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मैं कहूँगी माहा की कहानी आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? सो सॉरी। कहाँ से शुरू करूं? जब वो पैदा हुई वहां से, या जब उसको उस गांव से लेके यहाँ आया, पढ़ाने वहां से, अल्लाह। कहाँ से यहाँ, ये जो शख्स है इसने और इसकी फैमिली ने जिस तरह मेरी बेटी को ट्रैप किया, वहां से मेरी बेटी अगर बुरी होती, जो पहले मीडिया में इस शख्स ने दिखाया, मैं अगर बुरा होता शायद इधर नहीं लाता उसे। लेकिन एक चीज आती है कि जब मैं उसे इधर लाया हूँ पढ़ाने के लिए, और तो मेरी क्या सोच होगी अपने बच्चों के लिए, ये दुनिया को अब समझ आ जाना चाहिए। रह गई बात कि उसको ट्रैप जो किया उसकी बहन ने किया। ये लोग बड़े लोग हैं,
بڑے ان کے انفلوئنس ہیں. توبہ کر کے بولتا ہوں لیکن یہ زمینی خدا بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی جو اس کی تھی بہن میوش اس کو آگے کیا ہوا تھا, اس کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی, ان کی جو گیدرنگ تھی اسی طرح چلی, اور اس کے بعد کب اس کو اتنا مینٹل ٹارچر, اتنا فزیکلی ٹارچر اس کو کیا کہ اس نے یہ کر دیا. وہ تصویریں بھی میں نے دکھائی ہیں, وہ ساری چیزیں دکھائی ہیں, سارا آپ لوگوں نے دیکھا ہے. میرے پاس, میری مسز کے پاس برداشت ہے اور کر رہے ہیں جب تک ہے. انصاف اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ملے گا. عاصف صاحب ذرا سا ایک بچی جو جی ہر سال ڈسٹنکشن سے پاس ہوتی ہوئی آئی, جی آپ اس کے یعنی ساؤتھ سٹی میں آپ بتائیں اس کا جاب ہونا, اتنی انٹیلیجنٹ کو اس کو جا کے کارڈیک میں لگا دیا. وہ کیوں ایسے ہوئی؟ ایسے لوگوں کی وجہ سے. اب میرے پاس جو آپ پوچھنا چاہیں پوچھیں, میں اس وقت تو کیا. عاصف صاحب میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ماہا کے ساتھ. آپ کو میری آواز آ جی رہی ہے؟ جی مجھے بالکل آ رہی ہے عاصف صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید تھوڑا ڈیلے ہے آواز میں, دوبارہ کانٹیکٹ کریں گے تو بہتر ہو جائے گی. جی آ رہی ہے. جی میں پوچھنا چاہوں گی عاصف صاحب کہ جو آپ بتا رہے ہیں اس شخص نے اور اس کی بہن نے, یہ شخص کون ہے جس کے اوپر ابھی یہ جو ایک الزام ہے کہ اور یہ کون ہے اور اس کا کیا ریلیشن شپ تھا ماہا کی زندگی میں, اور اس کی بہن کا کیا کردار رہا؟ جی یہ ایک بزنس کرتے ہیں اپنے, پتہ نہیں کون کون سے الٹے سیدھے, میں ابھی اس کے اوپر تو بات بھی نہیں کرنا چاہتا, اور لیکن مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے. اور میوش نام تھا اس کی بہن کا, جس کے ساتھ میری بیٹی کی دوستی تھی. اچھا اکثر وہی کال کرتی تھی مجھے بھی کہ انکل ماہا کو لے جاؤں میں گھمانے. میں بولتا تھا ٹھیک ہے بیٹا. اب کسی کی شکل پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ کون کیا ہے, کس طریقے سے کیا کر رہا ہے. اس کے بعد جو اس کا ماہا کے ساتھ ریلیشن ہے وہ مجھے اس کی ڈیتھ کے بعد پتا چلا, یعنی جب اس نے میڈیا میں خود دینا شروع کیا تب مجھے پتا چلا. تو میں شوق ہو گیا. پھر میں نے اپنے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ ایز اے فرینڈ ہوتے تھے, یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا ریلیشن یا کیا اس طرح ہے. لیکن پھر اس کی فرینڈ سے مجھ سے کانٹیکٹ کیے, جو پھر انہوں نے یہ مجھے چیٹس دیں, تصویریں دیں. بہت ایسی اور لڑکیاں ہیں لیکن وہ سب کوئی بھی سامنے نہیں آنا چاہتا, کیونکہ یہ بہت بڑے یہاں کے بنے ہوئے بگ شاٹس. آپ کو یاد ہوگا کہ بکار زکا کے ساتھ ایک لڑائی ہوئی تھی. تو وہ شخص ہے جنید, اس نے کی تھی. اچھا بابی کی ٹونائٹ پہ اس کے والد نے اور جنید نے فائرنگ کی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ وہی ہے, ان کا کام بھی یہی ہے. جی تو آپ کو جب اپنی بیٹی کی خبر ملی آپ شاید کہاں تھے آواز اور کے آپ کو پاس کس صحیح نے طرح خبر دی نہیں اور آ کیا رہی ہے, وہ خبر دی؟ گیپ آ رہا ہے کوئی, تو جی اس لیے. جی 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 تھوڑا سا وہ آڈیو کا گیپ ہے اس لیے. تو آپ کو جب خبر ملی تو وہ کہاں تھے آپ, اور آپ کو کس نے خبر دی اور کیا خبر ملی تھی آپ جی کو؟ میں تو ادھر ہی تھا, اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ. جی میں ادھر ہی تھا اپنا, نیچے اپنے دوست میرے کچھ آئے ہوئے تھے, ڈرائنگ روم میں ہی تھا. تو اس کے بعد میں وہ گئے تو اوپر گیا ہوں اپنے روم میں. گیا تو اچھا یہ میری ماشاءاللہ دونوں بیٹیاں وہ یہ کہتی تھیں کہ بابا ہم آپ کے روم میں سوئیں گے. تو وہ کیا کرتی تھیں, میٹرس اپنا نیچے میرے روم میں لگا دیتی. تو یہ میں انٹر ہوا, یہ سو رہی تھی. تو میں اپنے بیڈ پہ گیا تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ بابا آپ آ گئے ہو. میں نے کہا جی بیٹا میں آ گیا ہوں. لائٹ آن کر دوں؟ میں نے کہا کر دو بیٹا. لائٹ آن کر کے
یہ اٹھی تو میں نے کہا بیٹا باہر جا رہی؟ بولا ہاں میں باہر جا رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ بیٹا مجھے پانی پلا دینا. تو اس نے مجھے ڈسپینسر سے جا کے نکال کے پانی مجھے دیا. میری دوسری بیٹی جو ہے وہ باہر لاؤنج میں اور ٹیرس میں چل رہی تھی، اپنے فرینڈ سے بات کر رہی تھی. میں بس وہ پانی دے کے مجھے گئی ہے اور تھوڑی دیر میں آواز آئی ہے بہت زور سے. میں باہر نکلا تو میری بیٹی چھوٹی دوسری کھڑی تھی. میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے بولا کہ آواز آئی ہے زور سے. اچھا، اس کو میری بیٹی کو ایپیلیپسی کے دورے بھی پڑتے تھے، تو اکثر یہ واش روم میں یا کمرے میں گر جاتی تھی تو ظاہر آواز آتی تھی، پھر ہم جا کے اس کو اٹھاتے تھے. تو میں بھی یہی سمجھا کہ اس کو ایپیلیپسی کا دورہ پڑا ہے اور یہ گر گئی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو بولا آؤ دیکھیں کہاں ہے، تو واش روم کو جا کے دیکھا تو لاک تھا. میری بیٹی نے بہت آوازیں دی، جب اس نے نہیں کھولا تو دروازہ توڑا میں نے. تو سامنے تھی اس کی باڈی. اس کے بعد میں اس کو ظاہر 15 کو کال کیا. اس کے بعد اپنے جو میرے تھے ریلیٹیوز، میرے بردر ان لا جو کراچی میں رہتے ہیں، ان کو کال کیا. ایمبولینس آ گئی، لے کے میں باڈی کو ہاسپٹل پہنچا. جب میں ہاسپٹل پہنچا ہوں تو وہاں جو ہے ودن فیو منٹس، یعنی ابھی تک کوئی میڈیا شیڈیا میں بھی نہیں آیا تھا، تو ودن فیو منٹس جو ہے یہ چیز آ گئی. یہ ایک لڑکا آ گیا وہاں پہ. اس لڑکے کو جب میں نے دیکھا میں نے کہا بیٹا آپ کون ہو؟ کیونکہ وہ وہاں کے بیٹھ کے جہاں وہاں تھی وہاں وہ تھا. میں نے بولتا کہ انکل میں وقاص نام ہے میرا اور میں وہاں کے ساتھ ایز اے ٹیکنیشین کام کرتا ہوں ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں. میں نے کہا بیٹا آپ کو کچھ پتا ہو کیوں اس نے کیا مجھے بتاؤ. اس نے بولا نہیں مجھے انکل کچھ نہیں پتا. تھوڑی دیر میں ایک اور لڑکا آ گیا. میں نے کہا بیٹا آپ کون ہو؟ تو بولتا میں جنید ہوں، مہوش کا بھائی. تو فرسٹ ٹائم مجھے جنید کا وہاں پتا چلا. وہاں میں نے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، میں نے کہا یار مہوش سے میری بات کرا دو بیٹا. تو بولا مہوش کی تو شادی ہو گئی ہے. میں نے کہا اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کا آپ کی بہن کے پاس آتی تھی تو اسے یہی کہا کہ انکل میری لاسٹ اس سے ٹیکسٹ ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. تو اتنے میں اس کی طبیعت وہاں کی ظاہر خراب بہت زیادہ ہونے لگ گئی. میں پھر اس میں لگ گیا. ڈائبٹک بھی ہوں میں، تو اس وقت میں فینٹ بھی ہو رہا تھا. لیکن اس کے جو پولائٹ نیچر اس طرح دکھنا، تو میرے تو کوئی ایسی وہ چیز نہیں تھی، نہ میں ایسا کوئی سمجھ رہا تھا. ڈیڈ باڈی جب میں لے کے گاؤں گیا ہوں تو پیچھے اس نے یہ میڈیا میں بات چلانا شروع کی کہ آصف شاہ کی 2 شادیاں ہیں، آصف شاہ ظالم ہے، وڈیرا ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ اس کی بیٹی کے ساتھ بنتی نہیں تھی اور بہت چھوٹی سوچ کا ہے یا اس طرح. تب مجھے حیران، پھر وہی کہ ہماری شادی کی باتیں چل رہی تھی. تب مجھے بڑا شوق لگا تھا کہ یہ ایک بندہ میرے ساتھ اس طرح اور یہ کیا ہے. پھر میں نے اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنی میسج کو بٹھا کے ذرا پتہ کرنا کیا. ابھی انہوں نے بولا اس کی تو ایز اے فرینڈ یہ سارے تھے. اور پھر جو ہے تھوڑی تھوڑی باتیں کھلنا شروع ہوئی. میں تھا شوق، پھر ظاہر میں اس کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ نکلوانے میں لگ گیا کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے، اس کے والد کی کیا ہسٹری ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. جب وہ آصف مجھے صاحب آپ ساری سے ملی تو پھر میں نے یہیں کچھ سے چیزیں اسی بات سے آپ ہم کے انشاءاللہ پریس اس وقفے کانفرنس کے پہ بعد میڈیا کے سامنے رکھ. یہیں سے بات کو ہم دوبارہ جوڑیں گے. ڈاکٹر ماہا کی کہانی، ان کے والد آصف شاہ کی زبانی. بہت دکھ ہوا کیونکہ ایک باپ اس وقت دکھ میں الگ ہے اور ایک انصاف کی تلاش میں الگ ہے. اللہ پاک سب کے لیے بہتری کے معاملات فرمائے، اور جو واقعی میں مجرم ہو اللہ اس کو بھی، کیونکہ اللہ کے ہاں تو کوئی معافی ہے نہیں. پکڑ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مگر جو غلط ہوتا ہے اس کی ڈیفینیٹلی پکڑ ہوتی ہے. اس کہانی میں اور کتنے پہلو اور رہ گئے، اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا وہ بات ہے. مایا کہانی میں ایک بار پھر ہمیں سننے کا بہت شکریہ. آپ سن رہے ہیں آج آصف شاہ صاحب جن کی بیٹی ڈاکٹر ماہا کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس سے بہت زیادہ لوگ واقف بھی ہیں اور شاید بہت زیادہ لوگ واقف نہیں بھی ہیں. جو
فرسٹ ٹائم ماہا کی کہانی سن رہے ہیں ان سے میں یہ کہوں گی کہ بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو شاید سمجھ میں نہ بھی آئیں، لیکن سمجھیے گا ایک والد کے جذبات سمجھیے گا، ایک جس کا اپنا کوئی کھوتا ہے، وہ شاید اپنے ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے اور 23 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، ساتھ میں جو ہے بہت سارے اور بھی اس تصویر کے اور اس کے رخ ہیں اور پہلو ہیں، جو بھی بہت سارے حقائق سامنے آنے باقی ہیں، کیونکہ تصویر کے ہمیشہ 3 رخ ہوتے ہیں۔ آپ کی بات ہم کروا رہے ہیں آصف شاہ صاحب سے جو ڈاکٹر ماہا کے والد صاحب ہیں۔ جی آصف صاحب، آپ کو میری آواز اب بہتر آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ گریٹ۔ اچھا، آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے بچی سے پانی مانگا اپنی، اور ماہا نے آپ کو پانی لا کر دیا، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کو جی اچانک سے ایک آواز آتی ہے۔ جی میں جب وہ مجھے پانی پلا کے گئی ہے تو بس اس کے بعد کچھ منٹس کے بعد یہ آواز آئی فائر کی۔ اور میں بالکل آواز ٹھیک سن تھی کے وہ، اس باہر نے آپ کو نکلا۔ کہا کہ میں کمرے کی لائٹ آن کر دیتی جی ہوں، بالکل، آپ کو لائٹ کچھ، آن کر دوں، اس نے ہاں یہ مجھے بولا ہے بابا آپ آ گئے، اور اس کے بعد میں نے یہ ساری باتیں اتنا میں نے اس میں نارمل وے میں ہوئی، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا یا کوئی اس طرح جان ہی نہیں سکتا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر ایسا کچھ مجھے تھوڑا بھی اس کی پریشانی نظر آتی تو میں ظاہر اس سے پوچھتا کہ خیر۔ جب یہ فائر کی آواز آئی ہے میں باہر نکلا ہوں تو میری دوسری بیٹی لاؤنج پہ کھڑی تھی۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بولا کہ بابا آواز آئی ہے۔ میں نے کہا ماہا کو ڈھونڈو، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس کو ایپیلیپسی کے دورے پڑتے جی ہیں ہاں جی ہاں اور اکثر وہ اس طرح گر جاتی تھی، کبھی واش روم میں کبھی روم میں، تو ہم اٹھاتے تھے اس کو۔ تو میں اور میری بیٹی جا کے انہوں نے واش روم کا دروازہ دیکھا لاک تھا، دونوں چلائے ماہا ماہا، لیکن اس کا کوئی آواز نہیں آئی۔ تو توڑا تو وہ اس کی ڈیڈ باڈی سامنے سوری ڈیڈ باڈی تو نہیں کہوں گا، لیکن باڈی وہ سامنے پڑی تھی، بلڈ نکل رہا تھا۔ اور پھر میں نے 15 کو کال کی، اس کے بعد پولیس آ گئی، میں نے اپنے ریلیٹیوز کو کال کی، وہ آ گئے اور اس کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ جو ہم اس کے ویڈیوز بعد آپ میں نے آپ کو یہ بھیجی بتایا ہیں کہ آصف شاہ صاحب، یہ دیوار پر جو نشان ہے یہ اسی گولی کا نشان ہے جو ماہا نے اپنے اوپر چلائی ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل یہ اسی گولی کا ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، رائٹ ٹو لیفٹ۔ بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک انسان نارمل آپ سے بات کر رہا ہے اور کچھ لمحوں بعد جا کے وہ اس طرح سے اپنی جان لے لے۔ جب آپ نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، ان کے دوستوں سے پوچھا، تو پھر اس کے بعد نے کہا کچھ تو بتاؤ کیا ہوا، کیا چیز سے گزر رہی تھی، تو کیا جوابات جی ملے آپ کو؟ دیکھیں، جب شروع میں تو جب میں بتایا کہ میں نے جیسے اس کا وکاس آیا اس سے پوچھا، اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے یہ جنید آیا، انہوں نے تو کچھ نہیں بتایا۔ پھر میں جب واپس گاؤں گیا ہوں اس کی تدفین کے لیے، جی اس کے بعد پیچھے یہ میڈیا میں جب آنے لگا کہ سارا کے آصف میرا کریکٹر جب انہوں نے دکھایا، تو ظاہر میں یہ ہوا کہ جب یہ کیا چیز چل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنے بچوں سے ساری کنفرمیشن کی، تو تھوڑی تھوڑی کر کے یہ جب چیزیں سامنے آئیں تو اس میں یہی آ رہا ہے، جیسے اس کی بہت سی فرینڈز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس نے جو ہے جنید نے اس کو کہا ہوا تھا کہ تم کسی اپنی فرینڈ سے نہیں ملو گی، روکتا تھا یہ اس طرح۔ اب اس کا ایک چیز جب میرے سامنے آئی تو وہ مجھے بڑی ایک قسم سے شاکنگ تھی، کہ ایک چھوٹی سی ہے لیکن وہ اس نے مجھے بڑا شوق دیا کہ کبھی اس نے اس طرح نہیں پوچھا۔ اس انسیڈنٹ سے 3-4 دن پہلے میں اس کو ہاسپٹل ڈراپ کرنے گیا تھا، اچھا تو جب میں اس کو چھوڑ کے واپس گھر آیا تو اس نے میسج کیا ہوا تھا از ایوری تھنگ اوکے، بابا از فائن، بابا پہنچ گئے گھر۔ تو جو یہ پوچھنا ہے اور جب یہ ساری چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں تو مجھے ظاہر ہے یہ بالکل لگا کہ اس کو کوئی ایسے تھریٹس تھے کہ تمہارے والد کو نقصان دیں گے یا کچھ اس طرح، جس کی وجہ سے اس نے یہ سارا اپنے آپ کے ساتھ کیا۔ رہی بات کہ گھر میں کوئی ہماری ایسی چیز نہیں تھی اور بالکل ہم نارمل، اور وہ اپنا جاب کو اتنا سیریس لے کے کرتی تھی کہ اس کو ہاسپٹل میں جو ایک
نئی جا کے لگی تھی اپنی جاب پہ، کچھ عرصے میں اس کو کارڈیک میں کر دیا کہ تو رائٹ. انٹیلیجنٹ تھی، جاب سے سنسیئر تھی، تو اس کو کارڈیک میں شفٹ کیا نا. صاحب پھر بتائیے کہ اس کے بعد جب آپ نے اس کی تدفین کر لی اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں باہر نہ شروع ہوئی جو کہ آپ کی نظر سے irrelevant تھیں، کہ آپ کی پرسنل لائف کو کیوں نکالا جا رہا ہے، آپ کی فیملی لائف کو کیوں نکالا جا رہا ہے، اس کا آپ کو کیا رزلٹ لگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہا کے جب وہ اپنے کام میں اتنی فوکس تھی تو وہ ڈٹرمنڈ انسان تھی اور بڑی فوکسڈ انسان تھی، اس کا مطلب ہے مضبوط دماغ اور مضبوط سوچ کی انسان تھی، تو کیا ہوا ایسا کہ اس نے وہ مجبور ہو گئی اپنی ہی جان لینے پر؟ یہی تو ڈھونڈ رہا ہوں میں، یہی تو چیز نکال رہا ہوں کہ کیا ہوا ایسا کہ میری بیٹی نے اپنی جان دے دی، جس میں بہت سی چیزیں جو گھوم پھر کے یہی آتا ہے. جیسے وہ اس کی ایک واٹس ایپ چیٹ جو اس نے اپنی ایک دوست سے کی ہوئی ہے کہ اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ میں بیزار آ گئی ہوں اور میری ڈیتھ اس کی وجہ سے ہوئی. وہ چیٹ بھی میں نے میڈیا کے سامنے لایا تھا، اور اس کے بعد وہ تصویریں بھی لایا ہوں جس میں اس نے میری بیٹی کو زد و کوب کیا ہوا ہے. تو ابھی تک جو چیزیں میرے ساتھ، اب میرے پاس اور بھی کچھ چیزیں آئی ہیں جس میں اور بھی اس نے اسی طرح فزیکل ٹارچر کیا ہوا. تو یہی چیز تو ہے کہ اسی کو تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ اس نے کیا یا کتنا زیادہ بلیک میل کیا کہ میری بیٹی نے جو ہے اپنی جان لے لی. آپ کی اس حوالے سے جن پر آپ الزام لگا رہے ہیں جنید، کیا آپ سے بات ہوئی کہ آپ نے ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھا بھائی میرے پاس سارے ثبوت آئے ہیں، تمہارا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ کوئی ان کی طرف سے کوئی موقف؟ میں ان سے کیوں پوچھوں جب وہ مجھے پہلے ہی میڈیا پہ، یعنی جب تدفین کرنے جا رہا ہوں اور اس وقت میں وہاں ہوں، تو وہ تو مجھے یہ دکھا چکے تھے پوری دنیا کو کہ یہ ایک چھوٹی سوچ کا انسان ہے، اس کی 2 شادیاں ہیں، اس نے بہت ظلم کیے ہوئے اپنے بچوں کے اوپر، اور اس کی گھر میں انبن تھی. اور وہ اچھا اب آپ ایک چیز دیکھیں، جی. اب آپ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری بیٹی نے سوسائڈ کیا، میں اس کو ہاسپٹل لے کے گیا، وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہاں سے میں لے کے تدفین کرنے چلا جاتا ہوں اس کی کہ بھائی یہ سوسائڈ ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، ساری چیزیں. کیا مجھے پتا چلتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کبھی نہیں پتا چلتا نا. صحیح. یہ تو میرے سمجھے اللہ کی مدد ہے کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ خود میڈیا میں دیا کہ ہم سے بات ہٹے. اگر یہ لوگ یہ ایکشن نہ کرتے، یہ زیادہ اسمارٹ بنے، اسی میں تو پھنسے یہ. اگر یہ لوگ وہاں نہ آتے، اگر یہ لوگ میڈیا میں نہ دیتے، تو کیا مجھے پتا چلتا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہی ایک چیز تھی جنہوں نے ان کو دنیا کے سامنے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اسی طرح آئیں گی. تو یہ ان کا پورا، اب ان سے میں کیا جا کے پوچھوں کہ بھائی آپ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی کو ہم نے، آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ہر جگہ، اب میں آپ کو ان کی سوچ دکھاتا ہوں کہ کتنی محدود ہے. ان کے والد کے اور ان کے انٹرویوز کیا ہیں. ہم نے مہا کو آئی فون دیا، ہم نے مہا کو ڈریس دیا، ہم نے مہا کو یہ دیا. اب ایک طرف آپ یہ ساری چیزیں رکھ لیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں جی، ایک طرف یہ آپ ساری چیزیں رکھ لیں اور ایک طرف رکھ لیں جو اس نے میری مہا کو زد و کوب کیا ہے اور جس کی تصویریں، کیا یہ ایکول ہو سکتا ہے؟ کبھی ایکول ہو سکتی ہیں یہ چیزیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کسی کو فزیکل ٹارچر کرنا، کسی کو مینٹل ٹارچر کرنا اور بولنا ٹی وی پہ آ کے کہ ہم تو اس کو چیزیں دیتے تھے. اٹ مینس آپ اس کو چیزیں دے کے آپ یہ بتا رہے ہو کہ ہم اس کو ماریں گے، ہم اس کو یہ ساری چیزیں کریں گے. سارا خرچہ ہم اٹھاتے تھے. بھائی آپ نے سارا خرچہ کیا؟ جب میڈیکل کی فیسیں آپ نے دی ہیں؟ کیا میری بیٹی کی پرورش آپ نے کی ہے؟ جو آپ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم سارا خرچہ دیتے تھے، کیا وہ اتنی تھی کہ اس کا باپ اس کا کچھ نہیں کرتا تھا؟ تو یہ ان کی سوچ یہاں تک ہے. کیوں کہ یہ اپنے آپ کو بس زمینی خدا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو جو دیا ہم دے رہے ہیں، ہم خرچے اٹھا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا.
میں ان کی سوچ کو آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان کی سوچ یہ پتہ چلے سب عوام کو کہ کیا کبھی مجھے بتائیں ایک بھی انٹرویو اس کے علاوہ انہوں نے دیا ہے کہ اس کی اور میری کیریکٹر ایسیسینیشن کریں؟ کچھ اور کیا ہے انہوں نے؟ میں یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے بیٹھ کے میں ان کی کیریکٹر ایسیسینیشن وتھ پروف کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کرتا، کیونکہ مجھے یہ چیز نہیں سکھائی گئی. میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں مجھے یہ چیز نہیں سکھائی گئی کہ کسی کی بھی عزت آپ آ کے کہیں بھی آ کے اچھالو. لیکن پھر میری وہی بات ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں عزت اور ذلت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ہاتھ میں. بے شک، جس کو چاہے وہ عزت دے، بے جس شک. کو چاہے وہ ذلت دے. اسی سوچ سے میں آیا، ورنہ کتنے پیرنٹس ہیں جو اس کبھی سامنے نہیں آتے کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہماری بچی کا مسئلہ ہے. لیکن میں نے یہ جو اسٹینڈ لیا ہے، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ میں اپنے ایمان سے بتا رہا ہوں، اور یہ میرا یہ ہے کہ میری بیٹی چلی گئی، وہ واپس نہیں آنی. کچھ بھی میں کر لوں وہ واپس نہیں آنی، لیکن I'll try my best کہ آگے ان لوگوں کو ملے سزا، تاکہ اگلی بچیاں جو ہے نا بچیں. اب یہ انشاءاللہ مجھے اس جوڈیشری سے بھی پورا یقین ہے، اس پولیس سے بھی انشاءاللہ ان کا کام ہے. اگر یہ لوگ آج یہ چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے یہ بچتا ہے یا اپنے انفلوئنس لگا کے، تو مجھے اب کیا نقصان دے گا؟ مجھے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، لیکن اس معاشرے کو ضرور نقصان دے گا. تو اس کے لیے پھر آپ سب کو تیار رہنا ہے. کیوں کہ لوگ آج بچ گئے تو یہ بالکل اتنے اندھے ہو جائیں گے اس ظلم میں کہ ان کو ہوگا کہ ہم ہمیشہ بچتے جائیں گے. آصف شاہ صاحب، ڈاکٹر مہا کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت براہ راست. ان کی بھی جان کو خطرہ ہے، اور اس وقت ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ انصاف حاصل کر سکیں اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے لیے. اللہ پاک ان کا حافظ ہو، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، اور اللہ پاک ان سب کی مدد فرمائے جو واقعی میں اس وقت اس سچویشن میں ہے. اس وقفے کے بعد آصف شاہ صاحب سے میں کچھ پوچھوں گی کہ اس کیس میں اب تک کہاں تک پہنچے ہیں، اور کچھ ان کی بیٹی کی بہت خوبصورت سی یاد جو ان کے ساتھ ہو. مایا کہانی میں اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. مایا کہانی میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ڈاکٹر مہا کی کہانی، آصف شاہ صاحب جو ان کے والد ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف صاحب، ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے. اس وقت کہاں تک قانونی کارروائی پہنچی ہے، اور سب سے زیادہ آپ اپنی بچی کو کس چیز کے لیے یاد کرتے ہیں؟ چند لمحوں میں اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں تو. قانونی کارروائی جی، کل ہمارے ان کی جو ہے کیا بیل کے لیے، اور ہمیں بھی وہاں جانا ہے. دیکھتے ہیں کہ ان کی بیل کنفرم ہوتی ہے یا ریجیکٹ ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے. اور اچھا چل رہا ہے قانونی سارا پروسیجر، اور انسیٹسفائیڈ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک تو ہے نہیں. بچپن میں وہ جب کہ بازو پہ سو کے، اور وہ مجھے بچپن میں ادا کہتی تھی، تو بولتے تھے کہ ادا کیوں کہتی ہو؟ بولتی ادا ادا کرتی تھی وہ مجھے. اور اس رات جب اس کو یہ لگی ہوئی تھی اور بیڈ پہ ہاسپٹل میں تھی، تو میں نے اس کو بولا کہ اپنے ادا کو ایک دفعہ رسپانس تو دو. تو بند کی اور کھولی. یہ اس کا بچپن کا ادا. اور جب وہ اس بیڈ پہ تھی اس وقت، بس یہاں تک تھا میں اس کا ادا. اللہ خیر کرے گا. اللہ خیر کرے گا. اللہ پاک آپ کو صبر دے، ہمت دے، اس مشکل وقت سے نکلنے کا آمین. حوصلہ دے، طاقت دے، اور جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آئے، جو مجرم ہے وہ سب کے سامنے آئے اور انشاءاللہ. ثبوتوں کے ساتھ آئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. بس یہ ہے کہ
کسی انشاءاللہ۔ کے بھی ساتھ کسی کو بھی زیادتی کرنے کا، چاہے وہ خواہ کوئی بھی ہو، کوئی حق نہیں۔ اور میری دعا یہ ہے کہ آنے والی بہن، بیٹیاں، بھائی اور بچے، تمام نسلیں مضبوط دماغ اور سوچ سے آگے بڑھیں، نہ کہ حالات کے آگے ہار مانیں۔ اسرا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ وقت نکالا اور ہم سے اپنی بیٹی کی کہانی شیئر کی۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کے لیے بہت اچھے حالات فرمائے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ کل براہ راست مایا کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ کل کی بھی کہانی ہلا دینے والی ہے، کل کی کہانی میں کون ہوگا مایا کہانی میں؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔